नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मीज़ान द राइस के इस पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम करता हूँ। मैं अशर यासिर। मीज़ान के तहत हम लोग उन चीज़ों पर बात करते हैं जो आम इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत रखती हैं। इसी तरह आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि वक्त की कदर, नौजवानों की कामयाबी का राज। वैसे तो ज़िंदगी में हर इंसान की अलग अलग वजूहात होती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग अपने पैसों को बचा कर रखते हैं, अपनी बाकी बहुत सारी चीज़ों को बचा कर रखते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में जो एक चीज़ छूट जाती है वो हमारे लिए सबसे अहम होता है वक्त। वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आज हम इस पे बात करेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं वह हैं मोहम्मद रज़लुद्दीन साहब, जो कि जमात-ए इस्लामी तेलंगाना के प्रेसिडेंट हैं। तो मौलाना साहब, आपका खैर मकदम है मीज़ान द राइस के इस प्रोग्राम में, जिसमें हम आज बात करेंगे हमारे जो नौजवान हैं उनकी कामयाबी का राज और वक्त की उसमें कितनी अहमियत होती है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल हमारा जो आपसे वो ये है कि आपकी नज़र में वक्त की क्या अहमियत है? क्योंकि वक्त को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हमने सुनी, हदीस में भी सुनी हैं, तो उसको लेकर के आप अगर नौजवानों को कुछ बताएंगे तो। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि मौजूदा दौर में जो इंतहाई हसास मसला है, वक्त की क़दरदानी नहीं हो रही है, वक्त ज़ाय हो रहा है। अगरचे कि हर आदमी अपने बारे में ये कहता कि मैं सबसे मसरूफ़ हूँ, लेकिन उसका कोई काम भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है, नतीजा खेज़ नहीं है। तो इस एतबार से वक्त बहुत ज़ाय हो रहा है। तो हम इस मौके पर आने वाली नस्ल को, पर्टिकुलरली नौजवानों को, वक्त यानी टाइम, अगर हम खाली वक्त इस्तेमाल करेंगे तो लोग वक्फ समझेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारी गुफ्तगू में वो इस्तिलाहें भी इस्तेमाल हो जो आजकल आम तौर पे नौजवानों में फेमिलियर है। टाइम, तो टाइम की क़दरदानी ये बहुत ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी, जो कौम, जो फ़र्द या जो इंडिविजुअल वक्त की क़दर किया वो तरक्की पाया। जिसने वक्त की क़दर नहीं की है वो पूरी ज़िंदगी में पछताता है। तो इस एतबार से नौजवानों से हमारी इस मौके पर आपके ज़रिए से गुजारिश की है या रिक्वेस्ट की है, वो ये है कि वो अपने वक्त के बारे में बहुत ही हसास हो और बहुत अलर्ट। अगर वो इस ज़ाविये से सोचेंगे कि उन्हें ज़िंदगी में एक ही बार जवानी हो, जवानी के गुज़र जाने के बाद फिर पलट कर जवानी नहीं आती, तो जिन लोगों ने अपने वो पीरियड बहुत संजीदगी से गुजारी और टारगेट बेस सरगर्मी रही, साम में गोल भी रहा, अचीव करने की तड़प भी रही, तो वो कामयाब है। जिस नस्ल के सामने, जिन लोगों के सामने इसका तस्वुर नहीं रहा, वक्त गुजारने के लिए इस दुनिया में आए ये समझ कर ज़िंदगी गुजारे, वो नाकाम हुए। तो हमारी इस वक्त हमारी नस्ल से यही बात उनके सामने रखना चाहते हैं कि वो अपना प्रोग्राम बनाएं, अपनी ज़िंदगी का प्रोग्राम बनाएं, अपने विज़न को मुतय्यन करें, अपने टारगेट्स को मुतय्यन कर कर हासिल करें। और ये एक हकीकत है कि इंसान अगर कोई चीज़ तय करता है तो वो यकीनन हासिल कर सकता है। हाँ, जो लोग हासिल नहीं करते उसकी बेसिक वजह यह है कि वो नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके जहन में ये तस्वुर ही नहीं रहता कि ये मुझे हासिल करना है। तो इस एतबार से वो अपना मुतय्यन करे, गोल मुतय्यन करे और उसके हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसमें स्पेयर करे। बिल्कुल मौलाना साहब, जिस तरह आपने भी बात की, तो हम बीइंग ए मुस्लिम, हम अगर ये देखते हैं कि अज़ान होती है, हम वक्त पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान में हम जो टाइम होता है वो देख करके सहर करते हैं, उसके बाद टाइम देख के क्या बोलते हैं, अफ्तार करते हैं, तो फिर भी हम ये देखते हैं कि मुसलमानों में भी वक्त की अहमियत बहुत कम होती जा रही है। हम वक्त पे जाके नमाज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमने अगर किसी को वक्त दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है कि हम उस टाइम पे मिलेंगे, तो वो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे। तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, बेसिकली
وقت کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پسندیدہ کام کیا ہے؟ دو دے آر لیونگ وتھ پروفٹ، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی زیر تربیت ہے راست، لیکن اس کے باوجود تڑپ اور بے چینی ہے کہ اللہ کو مزید خوش کرنا چاہیے، آپ کو دیکھنا، آپ کے ساتھ رہنا، آپ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ خود نیکی تھی، یہ خود بہت بڑی بات، بہت، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کی خواہش کہ مزید اللہ کو خوش کرنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات بتائی، وہ وقت پر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو گویا ٹائم کی قدردانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، لیکن بدنصیبی ہے جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ہم لوگ ان تعلیمات کو چھوڑ دیے جس کی وجہ سے یہ ایشوز ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا ریزن ہے؟ بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کی تعلیمات اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مس کیا ہے اپنی لائف میں، اور مس کر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ اگر ہم اس طرف راغب ہو جائیں تو انشاءاللہ سب ایشوز سالو ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ، بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے، لیکن یہاں پہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کا ذکر کریں جو کہ ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، کوئی اسکول میں ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی یونیورسٹیز میں ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں وہ کمیاں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیسرز آپ کو وقت پہ بلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہیں نہ کہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑا ریزن اس وقت جو نوجوانوں کے ساتھ ہے وہ بھی یہی ہے، اور اگر ہم پورے مسلم معاشرے کی بات کریں تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے، جس طرح ہم نے پہلے بولا کہ وقت پہ یا ٹائم پہ ہم کہیں پہ پہنچ نہیں رہے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں جو اس وقت ہم پیچھے چل رہے ہیں تھوڑا سا، اس کا ایک سب سے بڑا ریزن بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ آج ہماری کمزوریاں یا ناکامیوں کی جو وجوہات ہیں، کئی وجوہات میں سے ایک وجہ وقت کی قدردانی نہیں کرنے کی۔ پیچھے کا آپ نے لفظ استعمال کیا، میں بعض موقعوں پر اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، ہماری سچویشن یہ ہو گئی کہ اکیلے بھی دوڑے تو سیکنڈ آتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری کیفیت ہے یہ اسی وقت تبدیل ہوگی جب ہم اپنے وقت کے بارے میں پلان کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وقت کو ضائع کرنے کا جو کلچر ہے وہ انڈیویجول ایک آدمی کا دخل نہیں ہے۔ میں ارادہ کیا ٹائم پہ پہنچوں گا، لیکن میرے ساتھی کوئی نہ کوئی وجہ سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو کلیکٹیولی پوری کمیونٹی میں وقت کی قدردانی نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کو کہا کہ چلیے فلاں صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو جو ساتھی رہتے ارے ابھی تو وہ نہیں پہنچے ہوں گے، ان کو پتہ ہے ان کے بارے میں، وہ نہیں پہنچتے، کیوں آپ اتنا؟ تو ہوتے ایسا مزاج بن گیا کہ آپ سب سے خوشی کی تقریب ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ شادی کی ہوتی ہے، جی، اور جب سے بلوغیت ہوتی ہے شادی کی خواہش ہوتی ہے۔ کوئی نوجوان کو شادی کی خواہش نہیں ہے کہنا یہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ اظہار کرے یا نہ کرے، لیکن سب سے لیٹ کہیں پہنچتا ہے پرٹیکولرلی ہمارے حیدرآباد میں، تو وہ ہے شادی کی تقریب، خود کی اپنی شادی کی تقریب۔ تو یہ جو ہے ٹائم کی کو کیئر نہیں کرنا، ٹائم کے بارے میں سیریسنس نہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے اگین بہرحال اس کی وہ تربیت کی ضرورت ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ بالکل، جس طرح ہم جانتے ہیں، آپ جماعت اسلامی کے تلنگانہ کے پریزیڈنٹ ہیں، ایک آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ونگ ہے SIO، جس میں کافی ینگسٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کی تقاریب ہوتی ہیں، جمعہ کو ہوتی ہیں یا پھر سنڈے کو جو کالج والوں کو وقت ملتا ہے تو اس میں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ SIO کے جو لوگ ہیں ایوری فرائیڈے یا پھر ایوری سنڈے اپنی تقریب کرتے ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ تو جس حساب سے ابھی آپ اس جماعت اسلامی کے پریزیڈنٹ بنے تو آپ کے اوپر بھی اس کی اور ذمہ داریاں پڑ گئی ہوں، کیونکہ اس کا جو نوجوان ہے وہ سارا SIO والا ہے، تو ایک بڑی جماعت ہے یہ جو ینگسٹرز کی ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کیا کر رہے ہیں جو ینگسٹرز اور اس کے ساتھ جڑتے جائیں، اور جو چیزیں آپ نے ابھی تک سیکھی ہیں، چونکہ آپ تلنگانہ کے جماعت اسلامی کے پریزیڈنٹ ہیں،
اس سے پیچھے بھی آپ بہت ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے جو اب آنے والی جو نسل ہے اس کو کیا بتانا چاہیں کہ اس میں جڑنے کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے یا پھر اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ دیکھیے اتفاق سے آپ کو میں بتا دوں، میرا کیریئر بھی جماعت اسلامی کے ساتھ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ہی ہوا. اتفاق سے میں جب انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا، جب ایس آئی او فارم ہو رہی تھی انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے فرسٹ ایئر میں، اس وقت سے ہم اس قافلے میں شامل ہوئے. اور اس وقت بھی جن لوگوں نے ہماری تربیت کی طرف توجہ دلائے، بہت سی باتوں میں سے ایک بات جو ہمیں احساس دلائے تھے وہ تھے وقت کی قدردانی. واقعے کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں ایک وقت میں اچانک دفتر میں داخل ہوا کسی کام سے اور بہت تیز جا رہا تھا میں، تو ایک ہمارے مربی مجھ کو رکائے، اپنے قریب بلائے، پوچھے کہ اظہر مصروفیت کیا ہے، آج کوئی ایسا کام کرے جس کو یاد کیا جائے. میں کچھ سیکنڈ کے لیے ٹھہر گیا، اور میں اگرچہ کہ صبح سے شام تک مصروف ہوں، لیکن میں کوئی جواب نہیں دے سکا کہ کوئی ایسا کام کیا ہوں جس کو یاد کیا جائے. تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے میں، کم سے کم 15-20 دن میں. میں بولا نہیں. تو اس وقت انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو کام بھی کرو وہ کام کچھ ایسا ہو جو تمہیں یہاں بھی اس کا فائدہ ہو، کچھ نتیجہ خیز ہو، اور کل آخرت میں بھی کامیاب. تو ہمیں جو تربیت دی جاتی وہ گویا مختلف ڈائمنشن سے، مختلف اینگل سے ہماری شخصیت کا ارتقاء ہو، ڈیولپ ہو. تو یہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اپنے فارمیشن کے جب سے نوجوانوں میں خاص طور پر ایک سنجیدگی، ایک ریسپانسبلٹی، حالات پہ نگاہ، اپنے سے بھی غافل نہیں، اوروں سے بھی غافل نہیں. ملت کے نوجوانوں کا خاص جنرل یہ کیفیت ہے، اوروں سے تو واقف، اپنے سے غافل. ساری بستی میں، سارے شہر میں کون کیا کر رہا واقف ہیں، خود کو کیا کرنا ہے واقف نہیں. تو یہ اوروں سے واقف اور اپنوں سے غافل، اپنی ذات سے غافل جو بھی رہے ہیں، وہ اوروں کے بارے میں ہی گفتگو کرتے 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 اپنی زندگی گزار دیتے اور پھر کوئی چیز حاصل نہیں کرتے. تو آپ نے جیسا عرض کیا کہ ایس آئی او کے بعد کا مرحلہ ہم جماعت اسلامی سے تعلق رہا، اس کے بعد جو ہے ابھی ہماری ذمہ داری ہے 2027 مارچ تک. تو ہمارا اس وقت جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ریاست میں جہاں جماعت اسلامی کی اپنی فکر اور نظریہ کو اس حد تک عام کیا جائے کہ یہاں کی آبادی پر ایک اثر ہو، اور جو ہمارے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو نگیٹو اثر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کو کاؤنٹر اس طرح کریں کہ ہمارے بارے میں ایک پازیٹیو ایسپیکٹ لوگوں کے سامنے آئے. ہمارا پریزنس، ہمارا وجود اس زمین کے لیے سب سے بڑا رحمت کا وجود ہو. ہمارے پریزنس، ہمارا اس ملک میں، اس شہر میں، اس ریاست میں رہنا یہاں کی آبادی کے لیے فائدہ مند. اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، چاہے تحریک اسلامی کے بزرگ ہوں، چاہے اس ملک کے جو بزرگان دین رہے ہیں، ان لوگوں کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. یعنی ان کا وجود اس بستی کے لیے، اس شہر کے لیے، تبھی تو اتنی، آج اگر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو کاؤنٹ کر لیا جائے تو قریب 50-60 کروڑ آبادی ہے. 50-60 کروڑ کی ایک بڑی تعداد یہاں نہیں آئی تھی. کچھ لوگ آئے تھے، کچھ ہمارے بزرگ، کچھ دین کے خدمت، دین کے تعارف کے لیے آئے تھے. ان کا طرز عمل، ان کی زندگی، ان کی پنکچولیٹی ایسا امپیکٹ پیدا کی کہ یہاں اس کو ویلکم کیا گیا. ایک علاقے میں جب پانی کا بہت بڑا ایشو تھا، ایک بزرگ کا واقعہ ہے،
اس آبادی کے لیے پانی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی. انہوں نے یہ بات بتائی اپنے معتقدین کو، تمہارے پاس جو پانی ہے پڑوسی کا اس میں حق ہے، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو. جس بستی میں پانی ایک بہت بڑی نعمت ہو اور وہاں کے بسنے والے مسلمان جو کچھ پانی ان کے پاس اسٹور ہے وہ اپنا نہیں سمجھ رہے، اپنے پڑوسی کا بھی سمجھ رہے، تو ظاہر ہے یہ خود ایک بہت بڑا میسج. جماعت اسلامی اس وقت اس ملک میں ایسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے جی الحمدللہ، کہ یہاں کے ہمارا طرز عمل، ہم سے جو نفرت ہے، ہم سے جو غلط فہمی ہے، ہم اگر دین پر عمل ہو تو کوئی نفرت نہیں ہو سکتی. اگر ہم اسلام اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قائم رہیں تو کوئی نفرت نہیں کر سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرے. یہ ہماری خامیوں کی وجہ سے یہ نفرت کا پیام عام ہو رہا، تو ہم اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ نفرت ختم ہوگی. بالکل، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا بزرگوں کا، تو میرا سوال اب یہاں پہ کہ بھی کہ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. جب مولانا مودودی صاحب نے اس کو شروع کیا تھا تو ان کا کیا ویژن تھا، کیا ویژن رہا ہوگا اس وقت، جو آج آپ لوگ اس پہ آگے چل رہے ہیں اور آگے چل کے اس کو کامیاب اور بنائیں گے؟ دیکھیے، آزادی اور اس سے کچھ پہلے کا دور، اگرچہ کہ تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، تو مسلمان نفسیاتی طور پر بہت شکست خوردہ ہو گئے تھے. ایک تو مغلوں کی حکومت اور دوسری طرف جمہوریت کی طرف ملک بڑھ رہا تھا، اکثریت اور اقلیت کی بات ہو رہی تھی. تو ایک حکمران طبقے کے سامنے یہ تصور آ رہا تھا کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. جی. ویسے دور میں مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ اسی شہر حیدرآباد سے جو ایک پرچہ جاری تھا پہلے سے ترجمان، اس کو ٹیک اپ کیا اور اس میں کچھ ایسے مضامین لکھے کہ ایک طرف تو یہ نعرہ ہو رہا تھا کہ ملک کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی، زبان پہ کلمہ، ہاتھ میں جھنڈا، عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی علاقہ حاصل بھی کریں گے تو اس علاقے کے بارے میں کوئی تصور نہیں کہ وہاں کس طرح کا نظام قائم کریں گے، وہاں کے کیا، اس آبادی کو کیا کچھ فائدہ ہوگا، ایسا کوئی تصور نہیں تھا. ایسے دور میں مولانا مودودی نے علیہ رحمہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے اہل علم کو متوجہ کیا کہ تمہارا اصل کام، تمہاری زندگی کا اصل مقصد دین کی سربلندی ہے. تو جب تک تم اس اہم کام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تمہیں کامیابی کا تصور ہی اپنے ذہن سے نکال دو. وقتی طور پر کوئی چیز حاصل بھی ہو جائے گی لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا، جس طرح آپ نے بولا، تو اب وہ جو زمانہ تھا وہ ایک الگ زمانہ تھا، وہ وقت وہ ٹائم پیریڈ پورا الگ تھا. ابھی جو ہم حالات حاضرہ میں زندگی گزار رہے ہیں اپنی، وہ بالکل الگ ہے. تو اس میں اور اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ آپ نے جو بولا کہ جماعت اسلامی کی جو تحریک تھی، کس طرح سے ہمیں سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، ابھی ہم اس پہ کتنا قائم ہیں، یا پھر ہم کتنا اور لوگوں کو اس پہ جوڑ پا رہے ہیں؟ کیونکہ اب کی سچویشن اس سچویشن سے بہت الگ ہے، تو اس میں ہم کتنا ابھی جو ہے کارگر ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیے، جماعت اسلامی کی شروعات سے آپ بھی واقف ہوں گے، 70-74 لوگ تھے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مولانا مودودی علیہ رحمہ اور جماعت اسلامی تحریک اسلامی کا امپیکٹ ساری دنیا پر اس کا اثر ہوا ہے. اور لوگوں نے اگرچہ کہ اس سے باضابطہ رکن بنے یا نہ بنے، لیکن امپیکٹ کی جہاں تک بات ہے، اور جماعت اسلامی اصل تنظیمی طاقت سے زیادہ اسلامی طاقت کے تصور رکھتی ہے، اور اسلامی طاقت یہ ہے کہ لوگ اسلام پر عمل پیرا ہوں. آپ تو بہرحال ینگ ہے، ہم نے اپنے بچپن میں یہ بات دیکھی کہ قرآن مجید کا ترجمہ سننا یا پڑھنا تصور نہیں تھا، لیکن آج اللہ کے فضل سے 2026 میں شاید ہی کوئی مکتب فکر کا آدمی ہو جو اس بات میں اختلاف کر رہا ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ امپیکٹ
وہی مولانا مودودی کی تحریروں کا ہے جنہوں نے قرآن کی طرف امت کو متوجہ کیا. دوسری طرف اسلام کو ایک جامد مذہب سمجھا جاتا تھا، بہت ہی نیرو مائنڈڈ، کچھ رسم و رواج کا نام اسلام ہے. لیکن آج کل ہر جگہ سے یہ صدا بلند ہو رہی، اسلام از دا وے آف لائف. یہ امپیکٹ بھی ان بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. تیسری طرف انسان اس زمانے میں اپنی ذات کے لیے جیتا تھا، اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور نہیں تھا. لیکن آج چھوٹے چھوٹے اکائیوں سے لے کر بڑی بڑی آبادیوں میں اجتماعی کام کرنے کا تصور ڈیولپ ہوا، اور یہ تصور بھی وہی اسلامی تعلیمات کا آؤٹ پٹ ہے جو مولانا مودودی نے اس دور میں لوگوں کے سامنے رکھا. بالکل. اگر ہم پھر دوبارہ واپس آتے ہیں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تو وقت کے بارے میں جس طرح ہم نے ابھی تک بات کی، تو اس میں ایک سوال اور آتا ہے کہ کیا لوگ انجانے میں وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، بہت سارے ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں ٹائم ڈسٹریکٹ ہم کہیں نہ کہیں ہو جائے. جس طرح ہم اپنی اگر ہم بات کریں، ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہم پڑھنے بیٹھتے تھے، ہم بیٹھ کے پڑھنے کے لیے 10 یا آدھا گھنٹہ ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہمارے واٹس ایپ پہ ایک میسج آتا ہے، اور اس میسج کو دیکھنے کے چکر میں پھر ہمارا 1 گھنٹہ ادھر چلا جاتا ہے. تو کیا یہ ریزن ہے یا اور بھی کوئی ریزنس ہو سکتے ہیں؟ اصل وقت کا ضائع کرنا ہر دور میں رہا ہے. کبھی کوئی چیز وجہ بنی، کبھی کوئی چیز وجہ بنی، اور آج تو وجہ اتنی کامن ہو گئی کہ اس پہ ہر آدمی گفتگو کر رہا. یقیناً یہ جو کچھ موجودہ سوشل میڈیا ہے، اس کو استعمال کرنے کے سلسلے میں ہم بہت غیر محتاط ہیں. میں اس کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، وہ ایک وقت کی ضرورت ہو گئی، اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے بہت سے دور میں ہمارے مذہبی طبقہ بہت سے چیزوں کا بائیکاٹ کیا. آپ نہیں، بہت ینگ ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ نہیں جانتے. ہم اس آخری دور میں وہ دیکھے کہ ایک عرصے میں یہ گفتگو ہوتی تھی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑی بحثیں ہوتی تھی. وہ بات جب آگے بڑھی تو وہ لوگ جو لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے مخالف تھے، انہی درسگاہوں میں انٹرنیٹ کامن ہو گیا، اور انٹرنیٹ سے جب بات آگے بڑھی تو اسی گھر میں ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل ہو، اسمارٹ فون آ گیا. میں ایک صاحب سے واقف ہوں، بہت بڑے اچھے دین کی خدمت کی ہے انہوں نے. ایک زمانے میں اتنے اسٹرانگ تھے کہ گھر میں لینڈ لائن نہیں لیا انہوں نے، تمام مرفع حالی کے باوجود. فائنینشیل ایشو نہیں تھا ان کے پاس. لیکن جب وہی صاحب کو کچھ عرصے کے بعد، ایک 15-20 سال کے بعد دیکھے، وہ گیٹ پہ بات کرتے ٹھہرے، پیچھے سے نواسے اور پوترے ہر ایک کے ہاتھ میں سیل لے کے گھر سے نکل. تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، بعض تبدیلیوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر کے تھوڑی بہت دیر تک ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن بعض تبدیلیوں کو قبول کرنا پڑے گا. لیکن قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ڈائریکشن کو متعین کرنا ہے. اور ایک بہت اہم، یعنی میرے ذہن میں اکثر بات آتی، ہم جو ہے اینڈ یوزر ہیں، ہم کوئی چیز کریٹ نہیں کر رہے. آپ نوجوانوں کی بات بتا رہے ہیں، نوجوان وقت ضائع کر رہا، لیکن یہ نوجوان اگر کریٹ کرا تو سچویشن ہوگی. کریٹر جو ہے یہ تمام چیزوں کے، وہ لوگ کریٹ تو کر دے رہے، لوگ ان کی کریٹ کی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اور ریسرچ کا کام کر رہے ہیں. وہ اور ریسرچ کے طرف ڈیولپ، 4G سے 5G، 5G سے اور کتنے جی آتے نہیں معلوم، اور یہاں صرف بٹن دبانے میں، یہاں سے وہاں جانے، وہاں سے وہ جانے، یہی سیکھ رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ریسرچ کرتے، ہماری نسل اسٹڈی کر کے عوام کو کچھ ایسی چیز دیتی جو سب کے لیے فائدہ مند ہو. یہ جو ہے لیکنگ ہے ہماری، یہ ہماری کمزوری ہے. اور کمزوری میں بہت سے وجوہات میں ایک وجہ وقت کی قدردانی نہیں.
اور وقت کی قدردانی کی وجہ جو ہے وی آر ناٹ سنسیئر ان آور لائف. سنسیئرٹی نہیں، جی رہے ہیں، صبح ہو رہی شام ہو رہی، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی. بالکل. تو یہ کیفیت ہے. اچھا، ہم لوگ جب اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا، جو ایک ریسرچ میتھولوجی میں سکھایا جاتا ہے نا، کہ اب وقت کے ساتھ پہلے ہاں لوگ پیدل چلتے تھے، پھر سائیکل آئی، سائیکل کے بھی الگ الگ وہ آئے، کچھ پھر گیئر سے چلنے لگے، اس کے بعد بائکس آئیں، بائکس بھی کس طرح کی آئیں. تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اس کو بنانا کس طرح ہے، جس طرح بھی آپ نے بولا کہ ہمیں انٹرنیٹ پہ کچھ چیزیں بنا کے دیتی گئیں، ہم اس میں الجھ گئے، جو لوگ بنانے والے تھے وہ اور کام کرنے لگے. آج کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ بھی اسی ڈگر پر ہے. پہ ہے. اب نوجوان جو ہے وہ، اگر آپ جیسے لوگ جو ماشاءاللہ ایک اچھی پوسٹ پہ ہیں اور اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ اگر نوجوانوں کو کچھ سیکھ دیتے ہیں تو وہ وقت کو لے کر کے، ٹائم کو لے کر کے، یا کامیابی کو لے کر کے وہ کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نوجوان جو ہے تھوڑا سا، اگر مطلب کچھ لوگ اس کو برا بھی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پڑھائی کی طرف سے الگ ہٹ رہا ہے. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ مجھے تھوڑا اختلاف ہے اس مسئلے میں، کہ آج سے 30-40 سال پہلے جو کیفیت تھی پرٹیکولرلی مسلمان نوجوانوں کی، لڑکیوں کی، اور کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں تھی. اب الحمدللہ خود آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور مختلف میدانوں میں نوجوان تعلیم کی طرف تو راغب ہیں. لڑکیاں، کسی زمانے میں تصور نہیں تھا، 2 ہی پروفیشن کے بارے میں ہمارے پاس پرمیشن ملی تھی، ایک میڈیکل، دوسرے ٹیچنگ پروفیشن. لیکن آج لڑکیاں ہر میدان میں حدود میں رہتے ہوئے پڑھ رہی. لیکن اصل پرابلم کیا ہے؟ تعلیمی بیداری نہیں، دینی بیداری کی ضرورت ہے. تعلیمی بیداری کی بھی ایک زمانے میں ضرورت تھی، الحمدللہ ہم نے بہت اچیو کیا، اور پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں ساؤتھ میں زیادہ ہے. ساؤتھ میں زیادہ، ابھی نارتھ میں بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، کیفیت بڑھ رہی ہے پہلے کے مقابلے میں. اور لیکن دینی ایسپیکٹ وہ بہت ظاہری دین تو مینٹین ہو جا رہا، لیکن وہ انٹرنل، اندرونی طور پر وہ دینداری ڈیولپ نہیں ہو رہی جس کی ضرورت ہے. اور ایک وقت اگر دینی ایسپیکٹ ڈیولپ ہو جائے، دین کا صحیح تصور، دین کے بارے میں ایک وسیع نالج، تو سچویشن بدلے گی. ہمارے پاس جو ہے، اگرچہ کہ ظاہر ہے ہمارا الٹیمیٹ آخرت ہے، لیکن ہم ایک 3 سال کے بچے سے بھی آخرت میں بات کرتے ہیں. ارے ابھی تو اس کو جینا ہے، دنیا میں کچھ کرنا ہے، کچھ چیزیں حاصل کرنا ہے، کچھ دنیا کو دینا ہے. یقیناً الٹیمیٹ آخرت کا تو عقیدہ ہے ہمارا، رسالت اور آخرت سے ہم تو بے تعلق ہو نہیں سکتے. لیکن جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز پر جیسی توجہ دینی چاہیے ویسی توجہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نتائج بہت اچھے ہوں. بالکل. جس وقت بچے کو دینداری کی ضرورت ہے تو دینی، اخلاق کی ضرورت ہے تو اخلاق، اصلی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو وہ ٹیکنالوجی، پراپر ٹائم پر پراپر چیزوں کا اچیو کرنا انسان کی کامیابی. یہ آگے پیچھے ہو جانے سے بھی بعض وقت ہمارا نقصان ہو جاتا. تو ہمارا طرز تربیت ایسی ہے، جماعت اسلامی کی بالخصوص، وہ دنیا سے بے تعلق نہیں کرتی، دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے تصور آخرت ہمیشہ عیاں ہے. اور آدمی دنیا میں کام کرے آخرت کے تصور سے. صحابہ اکرام کے بارے میں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں میں، ان کو اگر راتوں کی زندگی پر نگاہ ڈالے تو خدا کی عبادت گزار بندے خدا کے سامنے التجا کرتے ہوئے، اور صبح سے شوار. تو یہ جب تک یہ کمبینیشن کمیونٹی میں نہیں آئے گا، ایک طرف تو خدا سے تعلق، دوسری طرف دنیا کو کچھ دیں، دنیا میں ترقی کریں، دنیا سے حاصل کریں، دنیا کو تقسیم کریں لوگوں کے درمیان، دنیا کی نعمتوں کو، تو سچویشن بالکل مختلف ہوگا. جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا، تو اس میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پیرنٹس سے بھی الگ ہو جاتے ہیں. ایک تو وقت کی نزاکت بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ منع
حیدرآباد میں کے رہنے والے ہیں آپ، دبئی میں یا سعودی عرب میں جاب کریں تو ایک علیحدگی ایک مان سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ کے بھی لوگ ابھی جو کافی ساری خبریں آتی ہیں ہمارے پاس کہ لوگ اپنے پیرنٹس سے الگ رہ رہے ہیں، پیرنٹس کس طرح سے رہ رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو کچھ ایسی بھی خبریں آتی ہیں کہ ان کی خبر ہی نہیں ہے کوئی. تو دین اسلام تو اس میں بھی سکھاتا ہے نا ہمیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، جتنی خدمت کریں گے اتنا ہی ہمیں ثواب ملے گا. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے اس میں پیرنٹس اور یعنی بچے سمجھیے، اولاد اور والدین دونوں رسپانسبل ہے اس میں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اولاد کا طرز عمل، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مناسب نہیں رہنے کا اس کا اثر ہوتا. ایک واقعہ بتاتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو. ایک کسی حویلی میں ایک خاندان رہا کرتا تھا، 40s کے صاحب تھے، ان کی اہلیہ تھیں اور 10-11 سال کا بچہ تھا. اور جو صاحب تھے ان کے والد بزرگوار بھی تھے. وہ والد بیمار ہو گئے تو بہت زیادہ کھانس رہے تھے اور اس کی آواز پورے حویلی میں گونج رہی تھی. تو بہو محترمہ کو خیال آیا کہ یہ کھانسی کی وجہ سے، سسر کی کھانسی کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی. انہوں نے اپنے شوہر کو آرڈر دیا کہ آپ کے والد کو بھیجا دیجیے. وہ شوہر نے اپنے والد کو ہال میں سے لے جا کے گیریج میں رکھ دیا. اور جب رکھتے ہوئے ظاہر ہے والد ہی ہیں، اپنے بیٹے کو کال کر کے بتایا، پکار کے بولا کہ بیٹا گھر سے ایک اندر سے بلینکٹ لے آؤ دادا کے لیے. وہ بچہ، واقعہ ہے یہ، اس کا اندازہ ایک ہماری اس کی نصیحت کے لیے، وہ بچہ جب بلینکٹ لاتے ہوئے اس کو پھاڑ رہا تھا، کاٹ رہا تھا، 2 ٹکڑے کر رہا تھا. باپ نے پوچھا کہ بیٹا تم کو میں بلینکٹ لاؤ، بولا لانا تھا، دادا کو دے دینا تھا، یہ پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا میں آدھی آپ کے لیے رکھنے والا ہوں. تو یہ ہے سر. تو یہ جو سینس پیدا ہو رہا کہ اپنے والدین کو ریکگنائز نہیں کرنا، ان کو نیگلیکٹ کرنا. اللہ کے نبی نے تو یہ بات بتائی، قرب قیامت کا تذکرہ کیا آپ نے. ایسا دور آئے گا آدمی دوست کو ترجیح دے گا، والد کو پیچھے ڈالے گا. دیکھیے اب آپ کسی نوجوان کو، اس کا ساتھی اگر مس کال کرے، والد گھر میں پکارتے رہے لیکن اس مس کال پر لبیک کہتا ہو، لیکن والد کے قریب نہیں جاتا. یہ بھی دیکھا ہے ہم نے کہ جیسے والد نے کچھ کام بولا یا والدہ نے کوئی کام بولا اور وہ کام کرنے سے پہلے اس کا دوست آ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پہلے چلا جاتا ہے. جس طرح آپ نے کال کا ذکر کیا تو مجھے ابھی یاد آیا، کسی کا واقعہ تھا، یہ سامنے دیکھی ہوئی چیزیں تھیں تو کبھی کبھی یاد آ جاتی ہیں. جی ہاں جی. کیا ہم اس پرسپیکٹیو سے نوجوانوں کو کچھ سیکھ دے سکتے ہیں جس طرح آپ عیسائیوں سے جماعت اسلام؟ دیکھیے الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، عیسائیوں ایسے نوجوانوں کو تیار کی جی جو اپنی پوری زندگی میں سنسیئر اور اپنے پورے خاندان کے ریسپانسبل اور والدین کی خدمت ہی نہیں بلکہ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کوشش، اور پھر والدین کے مسائل کو حل کرنے کا بھی ذریعہ. تو یہ اسی وقت ممکن ہوا اور ہو سکتا ہے جب آنے والی نسل دینی تعلیمات پر عمل. بالکل. ہم پھر اپنے ٹاپک پہ ایک بار دوبارہ آتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ہمارا آج کا ہے کہ کامیابی اور وقت. کامیابی کے لیے آج کل کے نوجوانوں کو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو روزانہ اپنے اس میں لانی چاہیے کہ ہم وہ اگر کریں گے تو ہم کامیاب ہوں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ اسلامی تعلیمات، اگر نوجوان یہ فیصلہ کر لیں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے، بہت زندگی آرگنائز ہو جائے گی. ہمارے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے مصلح رہے، یعنی ریفارمر سمجھیے یا اصلاح کا کام بہت کیا، مولانا عاقل صاحب، نام سنے ہوں گا، مولانا حمید الدین عاقل صاحب، بڑی اچھی شخصیت تھی. انہوں نے اکثر کہا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد اگر مسلم بستیوں میں گئے تو ایسا محسوس ہوتا کہ گویا قبرستان میں سے گزر رہے، کوئی آواز نہیں. اگر وہی کمپیئر کریں اس زمانے میں، غیر مسلم آبادی اس زمانے میں بیدار ہو جاتی تھی اس وقت پہ، اور ہم
सोते रहते। अभी भी वही हाल है। अभी भी वही हाल है, मगर उन्हों भी अब सो रही, उनमें भी तब्दीली आई। वो भी अब 2-2, 3-3 बजे रात तक मुख्तलिफ होटल्स में नज़र आ रहे हैं गैर मुस्लिम नौजवान। वो भी रात करीब करीब उनकी खूबी हमारे पास आना था, हमारी खूबी उनके पास जाना था, लेकिन हमारी खामी उनके पास चले गई, उनकी खूबी भी मिस हो रही है। और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा कि उनके पास भी वो तमाम खामियां। अब देखिए आप केसेस जो आ रहे हैं, जो माँ बाप का तस्करा किया, छोटी मोटी जायदाद के लिए माँ बाप को बेताल्लुक़ कर दे रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी लिया, अगर किसी ने गिफ्ट दिया है अपने औलाद को तो वो वापस ले सकते हैं। उसकी पीछे रीज़न ये है कि एक बार अगर वो माँ या बाप रजिस्ट्री ऑफिस को आके दस्तखत कर दे और गिफ्ट दे दे तो उसके बाद औलाद उनकी तवज्जो नहीं दे रही, केयर नहीं कर रही। बिल्कुल। और यही हाल आप। और एक बड़ी अच्छी बात पूछे, ये सेपरेट होने का जो मामला है, ये सेपरेशन का मामला, ये जो मसला है, ये लड़कियों की तरबियत का भी दखल है। लड़की जो है अपने माँ बाप को देखती है। लड़की बच्चे जब छोटे रहते तो माँ की नहीं चलती, उस वक़्त बाप की चलती। बाप यंग रहता, डोमिनेटेड रहता। जब बच्चे हम बड़े हो जाते तो बाप सरेंडर हो जाता। शऊर में आने के बाद बच्ची सरेंडर्ड बाप को देखती, फरमाबरदार बाप को देखती। वो चाहती कि शादी के दूसरे दिन अपना शौहर भी फरमाबरदार हो। वो 20 साल के बाद होता। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं इस मसले में भी जमात में की तरफ से कि फैमिली जो इश्यूज़ होते हैं उसकी काउंसलिंग करना, उनके मसाइल को हल करना। तो मैं एक केस में अक्सर लड़कियों को ये बात बताता हूँ जो आते हैं हमारे दफ्तर को, और इस तरह के इश्यूज़ में पहले 5 साल बेटी तुम्हारे शौहर और ससुराल के शादी के बाद, दूसरे 5 साल शौहर के, ज़िंदगी तमाम तुम्हारी। बिल्कुल। तो एक बच्ची मेरे को फ़ोन करके बोली, अजहर भाई 7 साल हो गए बोले। बोला और 3 साल सब्र कर लो। तो ये जो फ़र्क हो गया कि पहले दिन से ही अपनी चले, तो ये चीज़ ऐसा पैदा करी कि उनको शौहर पे इतना प्रेशर डेवलप करे, वो चाह के या ना चाह के। ऐसा नहीं है कि हर नौजवान बाज़ाब्ता इंटेंशनली अपने माँ बाप से ताल्लुक़ तर्क करता, वो एक प्रेशर में रहता, उस प्रेशर का नतीजा रहता। तो इस एतबार से लड़कियों की भी तरबियत कि तुम जिस घर में पैदा हो, जिस घर की तुम बेटी हो और जिस घर में तुम जा रही हो, वो दोनों घर को एक ही जाविये से देखें। अक्सर हम खुतबे निकाह वगैरह भी देते, तो हम उसमें भी ये बात कहते हैं कि जहाँ मर्द का रोल अपनी आने वाली दुल्हन के साथ अच्छा हो, ख़ास तौर पे वो पूरे ख़ानदान को कट कर आपके घर में एंटर हुई और आप अगर उसको सपोर्ट नहीं करें तो कहाँ जाएगी। और घर का माहौल उसका सपोर्टिव नहीं रहता। 150 हैदराबाद में तो 100-150 बच्चियों में से एक बच्ची को सिलेक्ट करते और निकाह होते उसके मुखालिफ हो जाते। अभी वो घर तक भी नहीं आती, उसके एंटी हो जाते कुछ लोग। और दूसरा मसला जो हमारे माशरे में ये है, वो जब घर में रहती, वो घर से कमरे में से बाहर निकलती, लोग गुफ्तगू करते, अचानक या तो टॉपिक बदल देती या खामोश हो जाती। वो शक नहीं, अजनबी इंसान को भूखा प्यासा रखे साथ देगा वो, लेकिन अगर अजनबी कर देंगे आप तो वो बहुत तकलीफ होगी। एक तरफ ये कैफियत है। दूसरी तरफ अब जो मसला चल रहा है वो है लड़कियों का। पढ़ी लिखी हैं पहले के मुकाबले में। बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा, मौलाना सैयद जलालुद्दीन अंसर उमरी साहब ने एक तकरीर में ये वाक़या बताया था, मैं उसको रिपीट करता हूँ कि कैसी तब्दीली वाक़या हो गई। एक शादी हुई, लड़की घर आई दुल्हन, और कोई काम में इन्वॉल्व नहीं हो रही। कुछ शौहर प्रेजेंस है, घर में रहता, कुछ एक्टिविटी करी, उसके बाद जाके कमरे में आराम करी। तो सास ससुरे ये फ़ैसला किए कि इसको तब्दील करना चाहिए। महीने 2 महीने के बाद ससुर साहब ये बताए कि कल मैं सुबह उसके रूम के सामने झाड़ू दूँगा, तुम झाड़ू देते रहेंगे, मैं आके रुकाऊँगा, और हो सकता है कि हम दोनों की बहस के नतीजे में वो दुल्हन हमारी बहू कमरे के बाहर निकलकर काम शुरू करेगी। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सास झाड़ू दे रहे थे। ससुर करीब आए, अरे बोले कब तक तुम 30 साल तक इस घर की खिदमत करते रहे, अब तो रुको।
میں دیتا ہوں جھاڑو. اب دونوں میں بحث ہو رہی. اندر بہو محترمہ سن رہی, وہ باہر آئے, آ کر یہ بات بتائے کہ اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے امی ابو, اب تک امی دیتے رہے, اب ابو دیتے رہے, دینے دیجئے, اس میں ٹینشن کی بات کیا ہے. تو یہ جو پیدا ہو رہا ہمارے لڑکیوں میں, یہ بہت نقصان ہے. یہ وہ الٹیمیٹ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف کی طرف لے جا رہا, اور وہ ان کے لیے جو نقصان ہے, ایک تو بڑا نقصان کہ جو بڑوں کا کلچر, تہذیب, ماحول سیکھنے کا موقع ملتا اس کو مس کر رہے ہیں. دوسرے, زندگی میں دونوں انڈیپینڈنٹ رہنے سے بہت جلدی اختلاف پیدا ہو رہے ہیں. جہاں خدا کا خوف ہونا چاہیے وہاں سماج کا بھی خوف ہونا چاہیے, گھر اور خاندان اور بڑوں کا بھی خوف ہونا چاہیے. یہ خوف جو مس ہو رہا, اس کی وجہ سے نکل تو رہے ماں باپ سے جدا ہو کر, لیکن بہت کم عرصے میں یہ دونوں لڑ لے رہے, اور اس میں اتنا نقصان نہیں ہے کسی گھر میں رہنے میں, اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دونوں میں سپریشن ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے بھی جو کہانیاں بتائی ہیں, اس سے ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ جب اس طرح کی لڑکیاں کہیں جاتی ہیں شادی ہو کر کے, اور ویل ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, ہائر ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے, تو وہ اگر اس طرح کا کام کرتی ہیں تو وہ پورا ایریا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا ایک وہ امپیکٹ غلط جاتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں پڑھائیں گے, ہم کم تعلیم دلائیں گے اپنے بچے کو تاکہ وہاں جا کر کے وہ کام کرے, کوئی ایسی شکایت نہ. ایسی بھی سچویشنز ہم دیکھتے ہیں. تو ابھی جو ینگ لوگ ہیں, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے درس دیتے ہیں, آپ تقریر کرتے ہیں, اس میں خواتین بھی آتی ہیں, بڑی بھی آتی ہیں, چھوٹی بھی آتی ہیں, بچیاں بھی آتی ہیں, تو کیا ایسی چیزیں شروع ہو سکتی ہیں کہ تعلیم تو دیجیے آپ, لیکن اس کے ساتھ گھر کی جو تعلیم ہے, جو ضروری تعلیمات ہیں, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی, دونوں کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے, اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے, جیسا کہ میں عرض کیا کہ تعلیمی بیداری ایشو نہیں ہے پرٹیکولرلی اربن ایریوں میں, تو رورل میں ہوں گی ابھی بھی. اس بیداری کا جہاں یہ اثر ہو کہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں, وہیں ان کی تربیت کی طرف بھی توجہ دلائی جائے, چاہے لڑکیوں کو ہو یا لڑکوں کو, یہ دونوں طبقے کو تربیت کی طرف توجہ دیں. اور اگر ان کی صحیح تربیت ہوگی, ایک لڑکی کی صحیح تربیت ہوگی, تو انشاءاللہ وہ جان جائے گی ایک سکسیسفل بہو بنے گی. وہ سکسیسفل بیٹی ایک حد تک ضرورت ہے, اس کے بعد لمبی زندگی اس کی سکسیسفل بہو, سکسیسفل بیوی ہے, اور آگے چل کے سکسیسفل ماں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیفور میرج اس کی تربیت ہو, ذہنی طور پر, عملی طور پر اسے بتایا جائے, سمجھایا جائے کہ اس کا فیوچر کیا ہے. ہمارے پاس جن چیزوں سے شرم کے نام پر بہت سے چیزوں سے ہم واقف نہیں کراتے, کہ اگر بچیوں کو, ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا بہت چھٹی 8ویں 10ویں کلاس میں شادیاں ہوا کرتی تھی, تو اس وقت تو حالات مختلف تھے. آج تو ساری دنیا سے واقف ہے, اسے کیوں نہ بتایا جائے کہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ کیسے رہنا, سسرال میں کیسے رہنا, پورے خاندان کے ساتھ کیسے رہنا, یہ بتانے کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں بتانے کہ صرف اس کے اپنے مفاد, اس کی خواہشوں کی تکمیل کی بات بتانے کی وجہ سے وہ شوہر کی کیپیسٹی ہو یا نہ ہو, ویری سیکنڈ ہے وہ پورا ڈیمانڈ کرتی, اور وہ بیچارہ پوری نہیں کر سکتا, سرنڈر ہو جاتا. تو اس وجہ سے ایسی تربیت کی بھی اس وقت ضرورت ہے ہماری لڑکیوں کو, اور لڑکوں کو بھی. ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کے سے غافل ہو. وہی میں نے دونوں کو ایڈ کیا تھا یہاں پہ. اب میں اکثر کہتا ہوں ہمارے لڑکوں کے بارے میں کہ وہ یہ کہ قرآن میں بھی اس بات کا سسرال کا تذکرہ ہے. سسرال حقیقت میں اس کا باپ ہوتا ہے, ون آف دی فادر ہے, اس کا باپ ہے. جہاں اس کا اپنا باپ ہے, جہاں اس کا ٹیچر یا استاد باپ ہے, وہیں اس کا سسرا بھی باپ ہے. اکثر لوگ جو ہے گھر آتے تو اپنی بیوی کو مخاطب کہتے ہیں کہ انہوں ملے. جب بہت ہی اصرار کر کے بچی پوچھتی کہ آخر کون ملے, تو تمہارے باپ, تمہارے بابا, تمہارے ابا. تمہاری تو تم ان کو رشتہ نہیں لگاتے, اور تم چاہتے کہ تمہاری بیوی 24 گھنٹے تمہاری اماں کا نام لیتے لیتے حلق سکھ جائے اس کا. تو یہ جو کیفیت ہے دونوں کی, جس کی وجہ سے مسائل ہیں, تو اس طرف کوشش کرنا چاہیے. ہم جماعت اسلامی اس سلسلے میں باضابطہ ایک شعبے کے ذریعے سے ملت کے شعبے مختلف ڈپارٹمنٹس بنا کر کام کر رہی ہے, اور پری میرج کونسلنگ بھی کی جاتی ہے,
میرج کے بعد بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح کے ایشوز ڈیولپ نہ ہو، اور اگر ایشوز ڈیولپ ہو تو اس کو سالو کر لیا جائے۔ ہاں بالکل مولانا صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے آج وقت پہ، تو ٹائم کی قلت رہتی ہے ہر انسان کو، آپ کو بھی، آپ کا بھی شیڈول بہت بزی رہتا ہے۔ ہم ایک آخری سوال لے کر کے سوچ رہے ہیں کہ پروگرام کو اختتام پہ پہنچائیں۔ سب سے اہم آج کل چیزیں مانی جا رہی ہیں پیسہ، تو کیا ایک نوجوان کے لیے پیسہ کامیابی کا راز ہے یا پھر اس کے ارد گرد اور بھی چیزیں ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے صرف کہ وہ پیسے والا ہے، اس کا مطلب وہ محنت کرتا ہوگا جو بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہوں گی نا، صرف پیسہ ہی نہیں ہوگا کامیابی کا راز۔ آپ صحیح کہا، صرف پیسہ ہی کامیابی کا راز نہیں ہے، پیسے کا فیکٹر بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک زمانے میں ایک آفس کا اٹینڈر کا بچہ بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا، کلیکٹر کا بچہ بھی گورنمنٹ اسکول، ایک عام آدمی بھی بیمار ہوتا تو سرکاری دواخانہ جاتا تھا، ضلع کا کلیکٹر بھی اسی سرکاری دواخانے جاتا تھا۔ لیکن ہوتے ہوئے تبدیلیاں واقع اتنی ہوئی کارپوریٹ کلچر کی وجہ سے، اب زندگی میں پیسہ بہت اہم فیکٹر ہو گیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے صلاحیت ڈیولپ کرنے کے بجائے کرائم ڈیولپ کیا جا رہا۔ یہ بیسک ہے، اور یہ کام حکومتی سطح پر ہونا چاہیے، اداری جاتی سطح پر ہونا۔ کرائم کرنے کے بعد پکڑ کے آپ مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، جیل میں بھجا رہے ہیں، وہ اس کا سلوشن نہیں ہے، اور انہیں اندر جا کے واپس آ رہا تو اور بڑا کرمنل بن کے آ رہا، اس لیے کہ آلریڈی سینئر کرمنلز وہاں موجود ہے پہلے سے، جو ایکسپیرینس کرمنل، انہوں سکھاتے اس کو۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بات ہے کہ پیسے فیکٹر ہے، لیکن پیسہ صحیح طریقے سے کمانے کی طرف راغب کرنا یہ ہے۔ آپ دیکھیے، اب آنے والا ماہ یعنی بقرعید کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے، مکہ ہے، ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ ایک آدمی بڑی کاوشوں سے مکے تک پہنچے، گرد آلود ہو، تھکا ہوا ہو، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا کر رہا، لیکن اس کے جسم میں جو کچھ غذا ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ تصور پیدا کرنا نئی نسل میں کہ حلال کمائی کی طرف، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور حلال کمائی کا ریلیشن ہے برکت سے۔ برکت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز مل جائے، برکت یہ ہے کہ آپ صحت یاب رہے، یہ بھی برکت۔ برکت یہ ہے کہ آپ کم ٹائم میں زیادہ کام کریں، یہ بھی برکت ہے۔ برکت یہ ہے کہ آپ کے کام کے دوران ہڈلس نہ آئے، یہ بھی برکت ہے۔ یہ بھی برکت ہے پراپر وقت پہ پراپر کام ہو جائے، آپ کے وقت پر شادی ہو جائے، وقت پر تعلیم ہو جائے، وقت پر ملازمت مل جائے۔ یہ وہ تمام برکت ہیں جو حلال رزق کے ذریعے مل سکتی۔ لیکن ہم ایک برکت مانتے ہیں بس، مطلب جو عام زندگی کا ہے کہ پیسہ۔ ہاں، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے پیسہ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جب بھی پیسہ ہی سب کچھ سمجھے، وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ پیسے کے بارے میں اتنا، سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھوں سے غائب ہو جاتی ہے تو وہ پیسہ ہے۔ عمر بھی بڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے، صحت اچھی رہنے میں بھی ٹائم چاہیے، خراب ہونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ بیماری شروع ہوتی تو وہ اس حد تک پہنچنے کہ اس کے بعد لا علاج ہو جائے، اس کے لیے ٹائم کنزیومنگ ہوتا۔ کبھی کوئی 20 سال لگ جاتے، کسی کو 25 سال لگ جاتے۔ صاحب بیماری ہوئی تھی 20 25 30 سال کی عمر میں، اور 50 سال میں اس بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو ہر معاملے میں ٹائم ہے، لیکن سب سے جلدی پیسہ آپ کے پاس سے بڑی تیزی سے چلے جاتا۔ ہاں، جس طرح اونچے مقام سے پانی نیچے آتا کسی پہاڑ پہ سے، اس سے زیادہ اسپیڈ سے پیسہ آپ کے پاس آتا بھی چلے بھی جاتا۔ اور وہ پیسہ جو حلال طریقے سے نہیں آیا، وہ جانے کے بعد یاد بھی نہیں رہتا کہ کہاں گیا، کیونکہ آپ پڑھا رہے ہیں جی، اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم جب ختم ہوگا تبھی آپ کو اچھا احساس ہوتا کہ چلے گیا۔ بالکل مولانا صاحب، بہت لمبی ہماری جی جی، اور وقت کی تھوڑی قلت ہے، ورنہ ہم اور اس کو اور زیادہ انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے،
اور بہت بہت شکریہ. میں پوری میزان کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے بزی شیڈولز میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ہم بھی اس اعتبار سے میزان کے مشکور ہیں کہ وہ بہت سے کام کر سکتے تھے. آپ لوگ بہت لایانی کام میں جو ہے آپ نے اپنے پورے انسٹرومنٹس کو، پورے ٹائم کو، پورے انرجی کو، پورے سسٹم کو یوز کر سکتے تھے. آپ نے ایک پازیٹیولی مثبت امت کے بارے میں بھی، نوجوانوں کے بارے میں بھی، پوری قوم کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، ان کو میسیج دینے کی خواہش رکھ رہے ہیں. اور مجھ سے زیادہ انشاءاللہ اور تجربہ کار لوگ اور باصلاحیت لوگوں کو مدعو کریں گے. امکان ہے، اور ان کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے اس آبادی کی اصلاح ہونے کی میں سہولت ہوگی. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.